अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहरहाल सबसे पहले तो आप सबको आज के इस क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ और आयाद शाबानिया की मुनासिबत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि हम और आपको खुदा ने फिर तौफीक दी कि आएँ और अपने इन क्लासेस को कंटिन्यू करें और सीखें। अब तक जो हम लोगों ने गुफ्तगू की थी वो थी कि हमें दीन की ज़रूरत है या नहीं। फिर इसके बाद आयत कि दीन हमारे कौन कौन से सवालों को, कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके बाद हम लोगों ने बहस की थी हमारे तौहीद के हवाले से, मोनोथीज़म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है तौहीद। अब उसमें हम लोगों ने बहस किया था कि तौहीद से मुराद हमारे क्या है। हमने यहाँ पे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि तौहीद से मुराद दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले खुदा के एग्जिस्टेंस का कबूल करना, दूसरा खुदा के वननेस होने को कबूल करना। यानी हम एथिस्ट की तरह खुदा का इनकार नहीं करते और पोलोथीज़म या मुशरिकीन की तरह हम खुदा के साथ किसी और को शरीक करार नहीं देते। इसको हम और आप कहते हैं हम इस पूरी दुनिया के बनाने वाले को ऐसा मानते हैं कि वो आलिम है, वो कादिर है, वो हकीम है और वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सूरह कुल हुवल्लाह हमारे और आपके लिए अगर कोई पूछे कि हु इज़ योर गॉड, कि तुम्हारा खुदा कौन है, हमें खुदा के बारे में बताओ, तुम्हारे खुदा की एक शिनाख्त हमें कराओ, तो हम कहेंगे कि भाई सूरह कुल हुवल्लाह हमारे खुदा का पूरा प्रूफ है। हम खुदा को पहचानवाना चाहें तो सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कि देखो कहो या रसूल अल्लाह कि खुदा एक है, अल्लाहुस्समद, और ये खुदा किसी का मोहताज नहीं है। जब मोहताज होना, अगर ख़ुद वो मोहताज होता तब वो किसी का तो इसके साथ कोई शरीक हो सकता था, लेकिन अल्लाहुस्समद है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, वो गनी है, पूरी दुनिया उसका मोहताज है, सारे इंसान उसका मोहताज है, सारी मखलूक़ात, सारी मौजूदात उसका मोहताज हैं, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। इसके बाद फिर आगे आए कि लम यलिद वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा हुआ है, यानी उसका ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बाप है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और साथ साथ में उसका कोई शरीक नहीं है, कोई हमसर नहीं है। तो ये कहा ये बेहतरीन एक छोटी सी सूरा है, लेकिन हम और हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है तौहीद को समझाने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए। खैर ये गुफ्तगू हमारी हो चुकी। इसके बाद दूसरा फंडामेंटल जो इस्लाम के है वो है तौहीद के हवाले से, वो है अदल के हवाले से। हम और आप इस खुदा को आदिल मानते हैं, हम कहते हैं कि खुदा आदिल है। अब सवाल ये है कि भाई खुदा के तो बहुत सारी सिफ़ात हैं। हम खुदा को आलिम मानते हैं, खुदा को राज़िक़ मानते हैं, खुदा को रहमान मानते हैं, खुदा को हई मानते हैं, खुदा को रहीम मानते हैं, है ना। हम इतने सारी सिफ़ात खुदा के हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ़ आदिल को क्यों माना गया? क्यों सिर्फ़ खुदा को आदिल ही को आपने अपने एतक़ाद के बुनियादी उसूल दीन में रखा? ये सवाल हो सकता है ना कि खुदा की तो बहुत सारी सिफ़ात हैं, तो इन सारी सिफ़ात में से आपने सिर्फ सिलेक्टेड इसको क्यों किया? समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम लोगों का पॉइंट इस पे किस पे है, हमारे असल गुफ्तगू आज अदल पे, जो हमारे उसूल दीन के दूसरे पार्ट है, ठीक है। खुलासे में अगर हम कहें कि भाई अदल किससे कहते हैं, तो अदल का मुख्तसर से ब्रीफ ये है कि खुदा अपने हर काम को, खुदा का कोई भी एक्शन बग़ैर अदल के नहीं है। चाहे वो खलक करे तब भी आदिल है, वो रिज़्क़ दे तब भी आदिल है, वो किसी को ज़िंदगी दे उसमें भी आदिल है, किसी को इल्म दे तब भी आदिल है, किसी को हिदायत दे तब भी आदिल है। यानी अदालत का रियायत किया जाएगा, खुदा के कोई भी काम बग़ैर अदालत के नहीं होगा। अब ये हम और आपका अक़ीदा, यानी खुदा को हम आदिल मानते हैं। दूसरा सवाल जो हमारे यहाँ हम सबको पेश आया वो ये कि खुदा की बहुत सारी सिफ़ात हैं। हाँ हम जोशन कबीरा में खुदा के कितने सारी सिफ़ात का मुताला करते हैं, हमारे नहजुल बलागा में कितनी सारी सिफ़ात को बयान किया गया है। इन सारी सिफ़ात में अदल को ही फोकस करने की वजह क्या है, ये सवाल हो सकता है ना। इसकी वजह कई तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। एक वजह यह है अदल ख़ुद वो इम्पोर्टेंट है, ख़ुद सिफ़त अदल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये साबित हो जाए तो खुदा की बाकी सिफ़ात भी खुद ब खुद साबित हो जाए। यानी बाकी सिफ़ात डिपेंड है खुदा के आदिल होने पर। खुदा आदिल हो तो खुदा राज़िक़ होगा,
خدا عادل ہو تو خدا علیم ہوگا، خدا عادل ہو تو خدا کیا ہے، تمام خدا کی باقی صفات کو ہم پروف کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس خدا میں عدل ہونے کی بنا پر یہ خدا علیم بھی ہونا چاہیے، خدا دانا بھی ہونا چاہیے، خدا حکیم ہونا چاہیے، ہے نا، یہ خدا قادر ہونے چاہیے، یہ ساری صفات ہم عدل کی وجہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، قیامت کو یا نبوت کو یا ہمارے قرآن کو یا ہمارے ائمہ کے ساری چیزوں کو ہم تبھی ثابت کر پائیں گے جب خدا کو ہم عادل قرار دیں گے۔ خدا عادل ہے تو لہٰذا اس نے ہدایت کے لیے ہمیں نبی بھیجے، اور وہ نبی ظالم نہیں ہے، وہ نبی گنہگار نہیں ہے۔ کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ وہ نبی کو بھی ایسا بنا کے دے گا جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کے قابل ہو، ہے نا، ہم اس کی بات کو مان سکیں۔ وہ اتنا گنہگار کو، معصیت کار کو نبی نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں گنہگار کو نہیں بنا سکتا؟ کیوں معصیت کار کو نہیں بنا سکتا؟ بھائی کل ایک نبی آ کے کہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، پرسوں آ کے بول دے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے پتہ نہیں تھا اور معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، صبح کی نماز 3 رکعت ہے۔ ہاں، کل ہم اور آپ سے کہے کچھ اور، آج کچھ اور کہہ دے، تو اس کا مطلب انسان جس نبی پہ اعتماد کر کے خدا تک پہنچنا تھا وہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو اس نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کوئی خطا نہ کرے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، کسی بھی چیز سے وہ نبی کیا ہے، پاک ہو گناہوں سے، تب ہم اعتماد کر سکتے ہیں نا۔ کیونکہ اگر وہ گنہگار ہو تو اعتماد ہی ختم ہو جائے گا، جس کی بنا پر اس کے نبی کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئے کیوں ہے؟ تاکہ ہم کو منسلک کر سکے خدا سے، ہمیں ہدایت دے سکے خدا کی طرف۔ تو وہ خود گنہگار ہو، خود خطا کار ہو، تو ہم اور آپ اس پر اعتماد نہیں کریں گے تو خود فلسفہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ تو ان سب کو چلو ہم اور آپ قیامت کو بھی اگر خدا عادل نہیں ہے تو کیسے ثابت کرو گے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، عدالت کی بنا پر وہ جو بھی نیک کام کریں گے ہم اور آپ، تو قیامت میں ہمیں جزا دے گا۔ اگر ہم اور آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے، تو کل قیامت میں ہم اور آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہ کس بنا پر، کس بیس پر کہہ رہے ہیں؟ عدالت کی بنا پر۔ تو یہ عدالت مہم ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی ہمارے اسلام کے فروع دین، اس میں بھی ہمارے جامعہ میں بھی ہم جب کسی احکام پر عمل کرنا چاہے تو اگر عدل الہی نہ ہو تو ہمارے جامعہ میں سوشل جسٹس کا قیام کرنا سخت ہو جائے گا۔ ہاں، جب ہم اور آپ کے پاس کوئی معیار نہ ہو، میلاک نہ ہو، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں تم سب کے سامنے یہ عدل ہے، یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم عدالت جیسے اس امپورٹنٹ چیز کو اصول دین میں لانے کا مطلب کہ عدالت پہ ہماری زندگی، ہماری حیات اور ہمارے آخرت سب اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ اس بنا پر ہم عدالت کو زیادہ کیا کرتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں۔ اور ایک وجہ اس کو امپورٹنٹ دینے کا یہ ہے کہ جب شروع اسلام میں، اوائل اسلام میں عدالت کے اوپر لڑائی ہو گئی، بحث ہو گئی مسلمانوں کے درمیان۔ ایک فرقہ جسے اشعری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اشاعرہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم خدا جو بھی کام انجام دیتا ہے اس پہ تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کو ہم اگر کل خدا کسی نبی کو جہنم میں ڈال دے تو ڈال سکتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ کسی نیکوکار کو جہنم میں ڈال دے تو حق ہے، کسی بے گناہ کو اور کسی گنہگار کو جنت میں لے جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ خدا کے لیے حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا عادل ہے۔ خدا کے لیے عادل اور ظلم کی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ خدا پوری اتھارٹی رکھتا ہے، قادر ہے، وہ جو بھی کام کرے کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے خدا کے عادل ہونے کا انکار کیا۔ بھئی ہم خدا کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ خدا اگر کل ایک مومن کو جہنم میں ڈال دے تو ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں، نو آپشن۔ کل کسی کافر کو جنت میں ڈال دے تو نو آپشن۔ ہم خدا کو اس سلسلے میں نہیں مانتے۔ خدا بالکل اتھارٹی رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، ساری مخلوقات اس کی ہے، پوری کائنات اس کی ہے، ساری موجودات اس کی ہے، وہ کسی کے ساتھ جو بھی برتاؤ کرے، ہمیں حق نہیں ہے کہ خدا کے اوپر آپشن کرے، اعتراض کرے۔ ان لوگوں نے عدل الہی کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ کون ہے؟ اشعری، ٹھیک ہے، اشاعرہ، جو اشاعرہ ایک فرقہ ہے۔ پھر معتزلہ اور امامیہ، ان دونوں نے کہا نہیں بھائی ہم خدا کو عادل مانتے ہیں۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہماری عقل کہتی ہے بہت سی چیزیں عادل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے نا، احسان اچھی چیز ہے، بخل کرنا، کنجوسی کرنا بری چیز ہے۔ ہمیں کوئی دین بھی نہ بتائیں، ہماری عقل اس چیز کو کیا کرتی ہے، درک کرتی ہے اور مانتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہم دیکھ کر کے عادل اچھی چیز ہے، تو خدا کا عادل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ خدا چونکہ عادل ہے، حکیم ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ کسی گنہگار کو بخش بھی سکتا ہے، وہ کسی
नेकूकार को जहन्नम में डाल सकता है, डाल सकने में कादिर, कुदरत में कोई मुश्किल नहीं है खुदा को, ये कर सकता है खुदा। लेकिन खुदा हकीम है और खुदा आदिल है, तो अदालत खुदा और हिकमत खुदा ये इजाज़त नहीं देता कि गुनहगार को जन्नत में डाल दे और नबी को जहन्नम में डाल दे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो खुदा को आदिल ही मानेंगे। आदिल का तकाजा ये है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहे। तो इसलिए हम और आप क्या कहते हैं कि खुदा आदिल है। यहाँ से ये दो फ़िरक़े जो वजूद में आए, बहुत इन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। तो अब हर वो जो आदिल को मानते थे अपने उसूल में, आदिल खुदा के आदिल के करार थे, इनको कहा जाता था अदलिया। क्या? अदलिया, यानी आदिल के मानने वाले, ठीक है। लेकिन जो इसको नहीं मानते थे वो गैर अदलिया था। बस इसमें शुरू में 3 फ़िरक़े वजूद में आए अवाइल इस्लाम में, एतकादी माहौल में, यानी हम आपके आइडियोलॉजी की लाइन में मुसलमानों में 3 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि हम खुदा को आदिल बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, खुदा के लिए आदिल और जुल्म का कोई मायना, वो जो भी करे उसके लिए हमें एतराज़ करने का, ऑप्शन करने का हक़ नहीं है। वाज़ेह हो रहा है आपको? हाँ। 2 लोगों ने कहा नहीं भाई, हम खुदा को क्या मानेंगे? आदिल मानेंगे। लिहाजा यहाँ तक आदिल तक तो हम उसूल दीन में, बेसिक इस्लाम में तौहीद को हम भी मानते हैं, मुअतज़िला भी मान रहे हैं और अशअरी भी मान रहे हैं, इमामिया भी मान रहे हैं। यहाँ पे दोनों साथ। आदिल में आके तो मुअतज़िला क्या हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है। क्या है भाई? ये रिजेक्ट, और ये दोनों क्या करते हैं? आदिल को एक्सेप्ट करते हैं। फिर प्रॉफिट को तो ये भी मानते हैं, ये दोनों भी मानते हैं। इमामत पे आने के बाद ये दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, ये दोनों नहीं मानते हैं, सिर्फ ये मानते हैं। इसलिए इमामिया का यानी क़यामत को तो तीनों सारे तस्लीम करते हैं। तो अब डिफरेंस कहाँ हुए? डिफरेंस हुए अदालत पे। अदालत को न मानने की बिना पर अशअरी अलग हो गए और ये दोनों एक हो गए। फिर इसके बाद इन लोगों ने ख़ुद को अदलिया से जुदा करने के लिए इमामत को अपने उसूल दीन में रख दिए। लिहाजा इन लोगों ने अपने को इमामिया कहा, अदलिया इमामिया, या अदलिया मुअतज़िला हो जाएगा। सही वाज़ेह हुआ ये लड़ाई। इस बिना पर हम कहते हैं कि उसूल दीन में ये चीज़ें रखनी पड़ी ताकि लोगों को उसके इम्पोर्टेंस से आगाह कर सकें। ये आप सुन लेना हसन, ठीक है। हम लोगों ने एक सवाल किया, हम लोग उसूल दीन में आदिल को शुमार करते हैं कि भाई हमारा कितने हैं? तौहीद हैं, आदिल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। तो आदिल तो अल्लाह की एक सिफ़ात में से एक है, और हमने अर्ज़ किया खुदा के कई सिफ़ात हैं, तो सिर्फ आप आदिल को ही चॉइस क्यों कर रहे हो? खुदा रहमान भी है, रहीम भी है, कादिर भी है, रज़ाक़ भी है, अलीम भी है, कादिर भी है। तो इन सब में आप सिर्फ उंगली अदल पे क्यों रख रहे हैं? तो हमने कहा कि इसकी वजह यह है कि ख़ुद अदल इलाही या अदालत वो इम्पोर्टेंट इशू है जिसके साबित होने से खुदा की बाकी सिफ़ात साबित हो जाते हैं। दूसरा, हमारे अम्बिया की नबूवत को साबित करने के लिए, क़यामत को साबित करने के लिए हमें अदालत का समझ में आना ज़रूरी है इसको। तीसरी चीज़, खुद अवाइल इस्लाम में, इस्लाम जब स्टार्ट हुआ, तबलीग इस्लाम में, तो मुसलमानों के दरमियान अदल इलाही को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि खुदा के फ़ेल के सिलसिले में, यानी खुदा के सिलसिले में हम खुदा आदिल हैं, खुदा ज़ालिम है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मानेंगे। खुदा अगर ज़ालिम को जन्नत दे दें, मज़लूम को जहन्नम में ले जाएं तो ले जा सकता है, आपको कोई क्वेश्चन करने का, कोई एतराज़ करने का हक़ नहीं है, ये इन लोगों ने कहा। लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं, क्यों नहीं, हम अपनी अक़ल से समझते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम अपनी अक़ल से समझते हैं कि ज़ुल्म बुरी चीज़ है, आदिल अच्छी चीज़ है, एहसान करना अच्छी चीज़ है, बख़ल करना बुरी चीज़ है, नेकी करना अच्छी चीज़ है, बदी करना। तो ये आपको कोई दीन भी आपके पास ना हो, इस चीज़ को आपकी अक़ल क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, समझती है। तो हम कहते हैं कि भाई खुदा कुदरत तो रखता है कि एक ज़ालिम को कहाँ ले जाए? जन्नत में ले जाए, और एक मज़लूम को जन्नत में ले जाए, एक नबी को जहन्नम में ले जाए और एक मासियतकार को जन्नत में ले जाए। ये कुदरत तो खुदा रखता है, लेकिन खुदा का हकीम होना और खुदा का आदिल होना, ये सिफ़त क्या करती है? ये सिफ़त रोकती है खुदा को कि वो एक काम न करें। तो अदल इलाही का तकाज़ा ये है कि नेकूकार को जन्नत में ले जाए, बदकार को जहन्नम में ले जाए। तो इन सारे इम्पोर्टेंस के होने की वजह से हम और आप क्या करते हैं? अदल को अपने उसूल दीन में लाते हैं। जब उसूल दीन में लाया तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स वजूद में आए। वो लोग जो आदिल को मानते थे वो अलग हो गए, ये 2 हो गए,
جو عدل کو نہیں مانتے تھے اشعری وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، مکتب اشعری ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے چلے، نبوت کو تینوں نے مانا، امامت پہ آنے کے بعد امامت کو ان دونوں نے اپنے اعتقاد میں نہیں لایا، اپنے فقہ میں لے آیا، اپنے فروع دین میں لے آیا۔ تو ہم اپنے اس کو کس میں لے آئے؟ اعتقاد میں لے آئے، امامیہ۔ اس بنا پر امامیہ پہ جب آ جاتے ہیں یہ دونوں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایڈیولوجی، چونکہ یہ تینوں مکتب فکر کس پہ سے رابطے، ہمارے اعتقاد سے رابطے میں۔ تو کل آپ کچھ سے کہیں کہ عدلیہ کس سے کہتے ہیں، تو آپ کہنا عدلیہ معتزلہ اور امامیہ کو کہتے ہیں، عدلیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ امامیہ امامت کے عقیدے کو مانتے ہیں اور معتزلہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ اشعری اور عدلیہ میں کیا فرق ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ عدل کا فرق ہے کہ وہ لوگ عدل کو نہیں مانتے، ہاں یہ دونوں عدل کو مانتے ہیں۔ یہ واضح ہوا یہاں پہ۔ جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو اب ہم وہ لوگ آپ مین چیز آتے ہیں کہ عدل کا معنی کیا ہے بھائی، ہم عدل کو کس معنی میں لیتے ہیں، عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل کے دو معنی ہیں۔ عدل کا ایک معنی ہے، یہاں تک واضح ہوا؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ صلوات پڑھتے رہیے تاکہ ٹھیک ہے، صلی علی محمد و آل محمد۔ عدل کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹو پٹ ایوری تھنگ ان اٹ پلیس، یہ ایک معنی ہے، یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اس کے اوپر ایک پہلا عدل ہم اور آپ یہ کامن، اور اسی کو ہم خدا کے لیے مانتے ہیں، یعنی خدا وہ ہے جس نے زمین کو زمین کی جگہ پہ رکھا، آسمان کو آسمان کی جگہ پہ رکھا، انسان کو انسان کی جگہ پہ رکھا، حیوان کو حیوان کی جگہ پہ رکھا۔ آج کا بھی بہت بڑے سائنٹسٹ، وہ لوگ جو زیولوجی پہ زیادہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا اقرار ہے کہ خدا نے انسانوں کے جسم کو، جانوروں کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ محیط کے لیول، محیط کے مطابق یہ بالکل سیٹیبل ہے، بالکل صحیح مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کا جسم ایسا بنا دے کہ وہ اس ماحول میں ہے تو اس کے لیے سخت مشکلات کے سامنے ہو جائے۔ خدا نے انسان کے جسموں کو، چونکہ یہ لوگ تو اکثر جسم پہ ہی ریسرچ کریں گے تو یہ ماننے میں مجبور ہوگی، اس مطلب عدل، یعنی خدا نے اس کو اسی توازن پہ رکھا۔ آپ کو میں ایک سوال دیکھیں، ہمیشہ جہاں پہ عدل نہ ہونا وہاں پہ سوال ہوتا ہے، جہاں ہمیشہ نقص ہو۔ عدل کا دوسرا معنی ہے ایک چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، نقص ہے نا بھائی، میں کرسی پہ کتابیں رکھ لوں، خود ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عادل نہیں کیا، کتابوں کو ٹیبل پہ رکھنے کے لیے ہے اور بیٹھنے کے لیے کرسی ہے، یہ عادل ہے نا، یہ عادل ہے۔ اب اگر یہ نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ اس چیز کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھا۔ ہمیشہ سوال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ فٹ ہو تو آپ کہتے ہو بھائی کیسے، کیوں صحت مند ہو؟ نہیں کہتے۔ کہ جیسے بیمار ہو گئے، آپ کلاس میں نہیں آئے، بھائی کیا بات ہے، کیوں کلاس میں نہیں آئے؟ طبیعت کیسی ہے بھائی، چہرہ زرد ہو چکا ہے، کیا بات ہے، بیمار ہو؟ بیماری پہ ہمیشہ انسان سوال کرتا ہے۔ نارمل چل رہی ہے دنیا، ہاں سورج نکل رہا ہے تو ہم کبھی نہیں پوچھتے سورج کیوں نکل رہا ہے، پوچھتے ہو حسن؟ ہاں، لیکن جس دن مثلا سورج نہیں نکلے، بارش آ جائے تو پوچھتے یار آج بارش آ گئی، تھوڑی سی کمی آنے کی بنا پر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ انسان نقص پہ سوال کرتا ہے، کمی پہ سوال کرتا ہے، اچھائی پہ، پرفیکٹ پہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو خدا نے اس پوری کائنات کو اپنی جگہ پہ رکھا، لہٰذا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہر دنیا کا ہر انسان مانتا ہے بھائی یہاں پہ کوئی نظام حاکم ہے اور نظام عادل پہ ہے، وہ بالکل اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ ڈوبتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، دن کا آنا دن کا جانا، رات کا آنا رات کا جانا، یہ سب نظام الہی ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، یہ سب عدل الہی ہے۔ میں آپ کو اپنی باڈی پہ مثال دوں، آپ کے کان یہاں پہ، ناک یہاں پہ ہو تو فوراً آپ سوال کریں گے کہ بھئی یہ ڈسٹرب ہو گیا یار۔ ایک ناقص الخلقہ انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فوراً سوال اٹھتا ہے کیا وجہ ہے، کیا کیوں؟ یا ایک انسان ڈگمگاتے ہوئے چلے، بہت اچھا چل رہا تھا، فوراً وہ ایسے ٹیگ لگاتے ہوئے چلے تو ہم فوراً سوال کرتے کیا وجہ ہے بھائی، کیوں ایسے چل رہے ہو؟ تو ہمیشہ سوال کس پہ ہے؟ نقص پہ ہے۔ اگر پرفیکٹ ہو انسان کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یعنی خدا کے عادل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اس پوری کائنات کے سارے موجودات کو ان کے اپنی حیثیت سے، اپنے حساب سے رکھا۔
ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا. یہ مولا علی کی حدیث ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ عدل کیا چیز ہے یا عدالت کیا شے ہے، تو مولا نے فرمایا کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ یا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے بنا پر آسمان اور زمین قائم ہے. یعنی پودوں کا نکلنا زمین سے، یا ہماری اور آپ کی زمین کی کشش، نہیں تو اگر سورج تھوڑی سی نزدیک ہو جائے زمین سے جل جائے، ہے نا، دور ہو جائے ٹھنڈک سے مر جائے. تو خدا نے ان کشش کو رکھنا، ان مغناطیس کو رکھنا. ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے زمین پہ کس بنا پر؟ اس مغناطیس کی بنا پر ہے نا، یہ کشش کی بنا پر. اگر ہم نہیں تو ہم ہواؤں میں ہوتے، اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ خدا نے ایک عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، صحیح نظام کے ساتھ اس پوری کائنات کو بنایا. لہٰذا کان جیسا دانشمند بھی کہتا ہے کہ جب میں رات میں ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے وجود میں لایا ہے، اس کا کوئی خالق ہے. تو ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے، جب نظام کو پڑھتا ہے تو ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنی خوبصورت، اتنے نظم و نظم ہے، کیا معراج ہو جا. امام علی نے فرمایا اتظن انک جرم صغیر ان توافیک عالم الاکبر، کیا آپ سمجھ رہے ہو آپ جسم اور ہڈی کا ایک ٹکڑا ہو؟ نہیں، تم میں بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے. آج ہمارے آنکھ پہ ریسرچ کرتے ہیں تو انسان کی عمر گزر جاتی ہے، بڑی مشکل سے آنکھ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے. کان پہ ریسرچ کرتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کان کے اسپیشلسٹ بنتا ہے. ہمارے گردے، ہمارے اعضاء و جوارے جتنے بھی آپ دیکھیے، پتہ چلتا ہے مولا علی نے کیا فرمایا. چھوٹی سی حدیث میں پوری دنیا بتا دی کہ ان طوافی کا عالم الاکبر، تم میں بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی، تم ریسرچ تو کرو، تحقیق تو کرو. سیروا فی الارض، دیکھو تم لوگ سیر کرو، سفر کرو. یا ہم اور آپ سے کہا کہ خدا کی نشانیاں ہم تمہارے انفس میں بھی ہیں اور آفاق میں بھی ہیں. تم جو دنیا کے سیر کرو، پہاڑوں کے سیر کرو، دریاؤں کے سیر کرو، خشکیوں کے سیر کرو، صحراؤں میں سفر کرو، تمہیں پتہ چلے کہ خدا کی نعمتیں کیا ہیں آفاق میں، باہر، تم سے باہر. اور اسی طرح تمہارے اندر بھی خدا کی نشانیاں ہیں، اس پہ بھی غور کرو. تمہارے آنکھوں میں دیکھو، تمہارے کان نہ ہو تو تمہیں احساس ہو کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اندھا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھو جو بہرا ہے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان واقع. تو خدا ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عدل. واضح ہوا یہ مثال ہے نا. ایک دوسری مثال جو ہے عدل کا وہ ہے کہ یہ ہے کہ دا جسٹس از، ٹھیک ہے، یعنی عدل از following of individual rights، یعنی حقوق کی رعایت کرنا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی ہے عدل کا. عدل کا یہ ہے کہ مثلا ایک بچہ، ہمارے یہاں ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے، ہم نے ٹیچر اور پروفیسر کو برابر سیلری دے دی بھائی، تو یہ عدل نہیں ہوا، عدل کے خلاف. ہم نے ایک چھوٹے بچے کو اور پی ایچ ڈی ہولڈر کو برابر کا انعام دیا، تو یہ عدل کے خلاف ہے. کیوں؟ عدل کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کی رعایت کی جائے. وہ پروفیسر ہے اور یہ ٹیچر ہے، لہٰذا پروفیسر نے زحمت کی ہے، اس کی سیلری اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ عام ہے. ہاں، یعنی عدل میں ہمیشہ حق کی رعایت. مثلا ایک بچہ ایک ہی پلیٹ کھاتا ہے، ہاں، ایک بڑا تکڑا انسان وہ کیا کہتے ہیں 2 پلیٹ کھاتا ہے. آپ عدل کر رہے ہو کہ اس کو ایک پلیٹ، اس سے بھی ایک پلیٹ، تو یہ عدل نہیں ہے. یہ برابر ہے، یہ مساوات ہے، یہ ایکوالٹی ہے، لیکن عادل نہیں ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر انسان کو اس کے حق کے حساب سے، رائٹس کے حساب سے حقوق کو ادا کریں. ٹھیک ہے، لہٰذا جو باصلاحیت ہے ان کو صلاحیت کے مطابق دے دیں، جو صلاحیت نہیں رکھتے اس کو اسی حساب سے دے دیں. تو ہم اور آپ عدل میں اور مساوات میں، یعنی ایکوالٹی میں اور جسٹس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ ہمیشہ عدل کو اسے مانتے ہیں جو جیسے جسٹس ہے اس کو عدل مانتے ہیں، در حال کہ عدل وہ نہیں ہے، کہ جسٹس نہیں ہے. اس حساب سے ہم اور آپ ہمیشہ عدل الگ ہے، جسٹس عدل مثلا یہ ہے کہ ہم ہر انسان جو حق رکھتا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، اس کو اس کا حصہ دے دینے کو ہم کہتے ہیں کیا؟ عدل. لیکن جو ایسا نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مساوات کہتے ہیں. مثلا آپ نے
کہا کہ بھائی ہر فیملی کو ہم 2 بوری چاول دیں گے، تو ہم نے ہر فیملی کو 2 بوری چاول دیں، یہ مساوات ہے، امکان ہے عادل نہ ہو، ایک فیملی میں 10 کھانے والے ہوں، ایک فیملی 2 ہی کھانے والے ہوں، تو یہ عادل تو نہیں ہوا، یہ مساوات ضرور ہے۔ تو عدل خدا ہر انسان کو اس کے حساب سے دیتا ہے، یعنی خدا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو خدا کہتا ہے دیکھو میرا قانون یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اب اگر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے کمر میں درد ہے یا میرے پاؤں میں درد ہے یا مجھ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو۔ تاب اس کے بعد کہتا ہے خدا کہ اب میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، خدا میرے جسم میں وہ توانائی نہیں ہے، کہا لیٹ کے پڑھو۔ کہا لیٹ کے بھی نہیں کر سکتا میں، کہا اشارے سے کرو۔ تو خدا ہر انسان کو اس کے توانائی کے مطابق اس حکم کو دیتا ہے، اسے کہتے ہیں عدل الہی۔ ایک انسان بہت ہی ہوشیار ہے، کل قیامت میں وہ ہوشیار آدمی سے اسی ہوشیاری کے مطابق حساب دیا جائے گا، بھائی تمہیں میں نے ذکاوت دی تھی، ذہن دیا تھا، دین دیا تھا، علماء دیے تھے اور بہترین ماحول دیا تھا، اور تمہارے اور میں وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جن کے پاس نہ دین پہنچا ہے نہ عالم پہنچے ہیں، اس کے برابر تجھ سے حساب لوں گا نہیں، تجھ سے میں زیادہ حساب لوں گا، چونکہ تمہیں فیسلٹیز، تمہیں جگہ، تمہیں وہ امکانات سب فراہم کیے تھے، لیکن اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ امکان ہے وہ ایک سوال پہ بخشا جائے، ہم اور آپ سے کئی سوال ہو ہمارے ساتھ۔ لہٰذا خدا کیا کرتا ہے، ہر انسان کو اس کے وسعت کے مطابق اس سے امتحان لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ الانسان الا وسعها، یعنی خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا جب کہ آپ کی توانائی اس میں نہ ہو۔ آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اگر مثلا 2 kg کے پتھر اٹھا سکتے ہو، آپ سے نہیں کہتے 10 kg کے پتھر اٹھاؤ۔ ہاں، آپ کو کہتے ہیں بھئی آپ تو عادل ہے، تم میں 2 بوری دیا تھا، اس سے بھی 2 بوری تھے، آپ دونوں کام برابر، تو ایسا نہیں ہے۔ مزدور کو بھی اس کے مزدوری کی صلاحیت کے مطابق ہمیں حقوق دینا، مزدوری دینا، یہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ واضح ہوا یہاں تک؟ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہر نبی کو اس کی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کو ہم نے کتاب بھی دی، والمیزان، اور میزان بھی دی، یعنی ترازو بھی دی، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت کو قائم کرے۔ یعنی پیغمبروں کے مبعوث و رسالت کا ایک ہدف کیا ہے بھئی؟ جامعہ میں سوشل جسٹس کو قائم کرنا، یہ عدل ہے۔ یا ہم اور آپ سے کہا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکتہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہہ دو کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ملائکہ اور اولو العلم جو صاحب علم اور ملائکہ ہیں ان سب کو ہم نے قائم کیا بالقسط، عدل کے ساتھ، یعنی فرشتوں کو فرشتوں کی جگہ پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کو انسانوں کی جگہ پہ رکھا ہے، باقی موجودات کو اپنے موجودات کی جگہ پہ رکھا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن میں اور ایک آیت، اس کے بعد میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور خدا کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے پیغمبر نے ہمیں ایک دعا سکھائی، پیغمبر نے دعا سکھائی کہ تم لوگ دعا کرو خدایا ہمارے ساتھ تمہارے عدل کے ذریعے ہم سے برخورد نہ کرنا، بلکہ تمہاری رحمت کے ذریعے، تمہاری رحمت اور محبت کے ذریعے ہم سے امتحان لینا۔ عدل کے ساتھ آئے تو ہم میں سے کوئی بھی انسان پاس نہیں ہوگا۔ ہمارے آنکھوں سے اگر امتحان لیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح سے امتحان لیں گے، ہمارے ہر چیز سے امتحان لیں گے نا، ہم فیل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اور آپ عدل الہی سے لیں گے تو شاید دنیا کا کوئی انسان بخشا نہ جائے، لیکن رحمت الہی کے مطابق خدا ہمیں اپنے لطف و کرم کے حساب سے لے لیں تو ہم میں سے ہر کوئی گنہگار انسان کو بھی خدا بخش دے۔ یہ لطف الہی، رحم الہی۔ لہٰذا ہم اور آپ، یہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا میں کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ خدا لیس انہ، یہ کہتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سے تو عدل کے بارے میں ڈسکس تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب نیکسٹ کلاس میں بھی عدل کے اوپر رکھوں گا، وہ کچھ سوالات ہوں گے بھی۔ جب خدا عادل ہے، اس نے اس پوری کائنات کو ہر جگہ پر اپنے حساب سے رکھا ہے، تو یہ اچانک سے زلزلہ، طوفان آنا، بہت سے بے گناہوں کا مر جانا، یا ناقص الخلقہ انسانوں کا پیدا ہو جانا ہے نا، یا مردوں کو قوی بنانا، عورتوں کو ضعیف بنانا، اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں نا، کوئی کالا ہے کوئی سفید ہے نا بھئی، یہ سب بھی تمیز تو ہے۔ تو خدا نے ان سب کو ایسا کیوں بنا؟ کیا یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ اس دنیا میں موجود بہت سے ہم اور آپ بنسبت انسان کے، مجھے کچھ چیزیں نقصان دہ نظر آتی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے، خدا کو ایسا نہیں بنایا، سانپ بنایا، چیتا بنایا، شیر بنایا، درندے بنائے جو انسانوں کو نقصان دیتا ہے بھائی، ہے نا، بچھو بنائے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کیا یہ عادل ہے یا ظلم ہے؟ تو ان سب پر انشاءاللہ انہی کوشچن پر ہم اور آپ نیکسٹ کلاس میں بیان کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سے کلاس بھی
آپ سب کے لیے مفید رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. واضح